हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि कल जो हमने प्रोग्राम किया बहरिया टाउन और ARY का जो फंक्शन था जो अनरिपोर्टेड रहा, उस पर इतनी सपोर्ट आप लोगों ने की, ना सिर्फ अप्रिसिएशन के हवाले से, बल्कि जो फुटेजेस भी हमें सोशल मीडिया पर प्रोवाइड की गई। एंड वी वुड आल्सो लाइक टू थैंक जिब्रान नासिर जिन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है। उसका असर कम से कम ये हुआ कि आज कम से कम कुछ एंकर्स ने उस बारे में बात की। समा के नदीम मलिक साहब ने बात की, शहजाद इकबाल ने की, एक आध और ने भी की, कल हामिद मीर साहब ने भी उसका तस्करा किया। तो एटलीस्ट थोड़ा सा मीडिया के अंदर ये रियलाइजेशन आई है कि बहरिया टाउन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, ना ही अपने साथी किसी चैनल की जो ऐसी ख़बर को छुपाना लोगों के मफाद में है, ना ही मीडिया के मफाद में है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। इट्स जस्ट समथिंग, अगर ये खुद ही उस चीज़ को तवज्जो दिलाने के लिए किया और नीयत भी यही थी। उसके अलावा उसका असर आज ये हुआ कि कुछ लोगों को चैनल इंतज़ामिया ने ARY की अप्रोच किया, उनको कंपनसेशंस कुछ प्रोवाइड की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ लोग जो ज़ख्मी हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वो भी अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए। गुड स्टेप, अगेन अप्रिशिएबल है, क्योंकि कल जैसे हमने एक भाई से की थी, उन्होंने जिस तरह बताया कि ज़ख्मियों का जो हाल हुआ, अस्पतालों में जा कर के उनसे रकमें भी ली गई, सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद ज़रूरी है कि मीडिया गोइंग फॉरवर्ड ऐसी ख़बरों को नहीं छुपाएगा, ना ही अच्छा, मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, हादसा देखें ये होते रहेंगे, बिल्कुल मुबर्रा नहीं है, लेकिन अब अगर ये उसूल तय हो जाए मीडिया हाउसेस का कि जी हमारे प्रेमिसेस में या हमारे प्रोग्राम में अगर कोई हादसा होता है तो फिर कंपनसेशन से लेके हर तरह की मदद के हम लोग ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, अगर ये उसूल तय हो जाता है तो नथिंग लाइक। और देखें दूसरी बात, एक और जो उसूल तय करने की जरूरत है कि मीडिया ब्लैकआउट करने से कोई चीज छुपती नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। आजकल कुछ नहीं छुप सकता सर, मतलब हर बंदे के हाथ में फोन है और हर फोन में, ऑलमोस्ट हर फोन में कैमरा है कि 3310 में नहीं है, नए मॉडल में शायद हो। और सिटीजन जर्नलिज्म। अच्छा, अब देखें हुआ क्या जब आपने खबर को रोका, ठीक है, किसी भी वजह से रोका, ये मैं इस पे स्पेकुलेशन हमने कल भी कर ली थी, वो छोड़ दें, खबर ने फिर भी बाहर निकलना है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट होता है तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि 30 लोग और भाईजान कहीं 100 तक पहुंच गए। खबर जब दबाई जाती है तो खबर फिर इंतकाम लेती है, खबर इंतकाम लेती है। और दूसरी बात है कि आई मीन बीइंग मीडिया पीपल, ठीक है, वैसे ही आपको पता है कि आप कुछ भी कहें तो 10 बंदे आ जाते हैं कि आप तो वैसे ही बिके हुए हैं, आपने तो वैसे ही लिफाफे, तो आप वो चीज़ कंफर्म ना करें तो बेहतर होगा पूरे मीडिया के लिए। एक अपनी भी थोड़ी सी इज्जत रखनी होती है। और अगर कल कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं मीडिया के किरदार के बारे में, ये जानबूझकर इस्तेमाल किए हैं क्योंकि कभी कभी एहसास दिलाने के लिए और शर्मिंदा करने के लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, झटका देना पड़ता है सर, नहीं तो लोग नहीं जागते। बिकॉज देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी यही है कि लोगों को कम से कम सच्चाई के साथ आगाह कर दे। मीडिया ना पुलिस है, ना मीडिया जुडिशरी है, ना उसकी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन कम से कम खबरों को छुपाना। हम ये दावा करते हैं, अव्वल तो ये दावा नहीं करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं कि हर खबर पे नज़र और हमारे पास सच्ची खबर और अप टू डेट खबर है, तो फिर उस पर पूरे भी उतरिए सर। और इसके साथ एक और बात भी है कि हमेशा हम, मतलब हम तो प्रीचर्स हैं ना सर, हाँ हम तो हमेशा प्रीच करते होते हैं ना, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। और एक बात जो हम बार बार करते हैं वो ये है, मतलब हम भी और पूरा मीडिया, कि हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो अगर मीडिया ही कोई चीज छुपा रहा है तो दिस इज, और वी आर सपोज्ड टू बी द वॉचडॉग, वी आर सपोज्ड टू बी द वॉचडॉग। सो कैसे कहते हैं कि हु विल वॉच द वॉचमैन, तो वो भी हमें करना है, और वो एक्चुअली हमें नहीं करना, वो आपने किया है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच के, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने खबर पढ़ी थी, आपने खबर पढ़ी थी, मुझे 3 दिन पहले इस खबर के बारे में पता ही नहीं था। मैंने पता ही मुझे लगा सोशल मीडिया के बारे में, उस वक्त मैंने कहा कि हो सकता है एग्जैजरेट हो रही हो क्योंकि कहीं ना कहीं तो छपी हुई होगी। बट ऑल क्रेडिट टू यू जिन्होंने बार बार हमें याद दिलाया कि यार ये एक इंसिडेंट हुआ है, ये नजरअंदाज हो रहा है, इसको कवर करें। सो अगेन थैंक यू। अगर कुछ भी हुआ है तो ये आपकी वजह से हुआ है। हमने अगर थोड़ा सा किरदार इसमें प्ले किया है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी रोल आपका ही था। वंस अगेन थैंक यू। फाइनली बस ये मकसद और था
کہ اگر ریئل ٹاپکس ڈسکس کیے جائیں اگین جو کہ صحافتی ذمہ داری ہے، میں اپنی حد تک کہوں گا، ہو سکتا ہے میرے بھائی ایگری اس سے نہ کریں، لیکن ٹھیک ہے، آپ شادیاں بھی کروائیے، آپ رشتے بھی جڑوائیے، آپ سب کچھ کروائیے جو کہ ہوتا ہے، لیکن ریٹنگ جو ہے نا، ہاں خبر دے دیں، آپ ڈس آنیسٹ نہ ہوں اپنے ویور کے ساتھ، اپنے لسنر ریڈر جو بھی ہے، آپ اخبار میں ہیں، ریڈیو میں ہیں، آپ ویب سائٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، تو صحافیوں کی طرف اگر پورے قوم دیکھتی ہے یا جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی سنسیریٹی کو سامنے رکھتے ہوئے رپورٹ کریں گے چیزوں کو۔ اب اگر آپ اس چیز کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ بالکل سینکلی دیکھیں ہاں کہ پریکٹیکلی آپ کو کیا کرنا چاہیے، اب دیکھیں اب کمپنسیشن جا رہی ہے، اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا ان ٹرمز آف پبلک ریلیشنز اگر آپ نے پہلے کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تو یہی بات ہو رہی ہے نا کہ 28 کو یہ حادثہ ہوا، 29 کو آپ ایڈمٹ کر لیتے اور اعلان کر دیتے، 31 کو کر لو، پہلی رقم کو کر لو، کبھی بھی کر لو۔ اب کیا ہے کہ الٹا لوگ کہیں گے کہ جی آپ کو ایکسپوز کیا گیا، آپ کو شرمندہ کیا گیا، تو آپ کر رہے ہیں جو سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہے، پریشر آیا ہے، پریشر آیا ہے۔ آئی مین اسپیشلی ایک میڈیا گروپ کا جس کا پورا کام ہی ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، نا یہی ہے نا، اٹ از این ایکسچینج۔ آئندہ کے لیے پورے میڈیا کے لیے سبق ہے، میڈیا سے بھی آگے میرے خیال سب کے لیے، سر میرے خیال میں ہمارے لیے بھی بہت بڑی اس میں نہ صرف سبق ہے بلکہ ایک لرننگ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر بات کریں جو لوگوں کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں، یا رادر دین فلمزی ایشوز کو لے کر کے آپ چلیں۔ فی الحال اتنا ہی، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں، خطے کی کچھ صورت بگڑ رہی ہے سرحدوں پر، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اور مشرقی سرحد پر تو کشیدگی چلتی ہی رہتی ہے، لیکن مغربی سرحد پر افغانستان اور ایران کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج دفتر خارجہ میں ایرانی جو سفیر ہے ہنر مہدی دوست، ان کو طلب کیا گیا، ان سے احتجاج کیا گیا ایرانی چیف آف آرمی سٹاف کے اس بیان کے اوپر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پاکستان میں ہاٹ پرسوٹ کر سکتے ہیں، جسے گرم تعاقب بھی کہا جا سکتا ہے، یا اگر ایرانی گارڈز کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستانی بارڈر کے اندر گھس کر بھی مار سکتے ہیں، جس پر خاصا ری ایکشن آیا، احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا۔ ابھی ہماری بھی بات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ ایرانی سائٹ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس کو غلط رپورٹ کیا گیا، جس ایجنسی کے تھرو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ برداشت نہیں کریں گے، اور کہیں پر بھی ہوا تو، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اب آتے ہیں دوسری سائڈ پہ افغانستان، جہاں عمر ذخیوال جو ہے، ڈاکٹر عمر ذخیوال افغانستان کے سفیر، انہوں نے آج سرتاج عزیز صاحب سے ملاقات کی۔ اس میں انہوں نے چمن واقعے پہ جو ہوا ہے گزشتہ ہفتے اس پر بات کی، اور یہ کہا کہ دونوں ممالک کو مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ ان کا جو ورژن ہے آف ایونٹس دیٹ ہیپنڈ چمن میں، وہ فرق ہے پاکستانی ورژن سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سدرن کمانڈ کے چیف نے یہ کہا تھا کہ وہاں 50 افغانی سولجرز جو ہیں ان کی وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس سارے ایکسچینج آف فائر میں، جس کے بعد افغانی سائڈ سے یہ آیا کہ صرف 2 سولجرز اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس ایکسچینج آف فائر سے پہلے افغان فورسز کی فائرنگ میں پاکستانی شہری، بالکل پاکستانی 11 پاکستانی شہری جہاں بحق ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے ان کو وہاں سے اہم بات یہ ہے کہ جو 2 ڈسپیوٹڈ دیہات ہیں جہاں کی مردم شماری کے لیے گئے، اور افغانستان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے ہیں، قلی لقمان اور قلی جہانگیر۔ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ممالک جیولوجیکل سروے پہ متفق ہو گئے ہیں تاکہ ڈیمارکیشن جو ہے آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات کم از کم اس علاقے میں نہ ہوں۔ جہاں تک ایران پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے۔ اصل میں بات شروع ہوئی تھی 26 اپریل کو، میر جاوا کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ 10 ایرانین جو محافظ تھے ان کو ہلاک کیا گیا، اور ایک دہشت گرد تنظیم ہے جیش العدل، اس نے ذمہ داری قبول کی۔
اچھا جیش العدل جو ہے وہ آج سے ایکٹیو نہیں ہے, وہ پچھلے 5-6 سال سے بڑی بڑی کارروائیوں میں ایکٹیو ہے. مثلاً اکتوبر 2013 میں 14 پاسداران انقلاب کو انہوں نے ہلاک کیا سرحد میں. 2014 میں 5 ایرانی جو سرحدی محافظ تھے ان کو اغوا کیا گیا اور بقول ایران کے انہیں 4-5 مہینے پاکستان کی سرزمین پہ رکھا گیا. اس میں سے ایک جو ہے ہلاک ہو گیا اور 4 کو رہا کر دیا گیا, اور پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے ان 4 کو رہا کروایا ہے. اپریل 2015 میں ایک اور ایمبوش ہوا تھا, جیش العدل نے ذمہ داری قبول کی تھی, 8 ایرانی محافظ مارے گئے تھے. اس کے بعد یہ جو تازہ ترین ہوا ہے جس میں 10 محافظ ہلاک ہوئے, تو میجر جنرل محمد باقری جو ایرانی مسلح افواج کے چیف ہیں, ارنا جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے اس کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں کنٹرول کرے, اور اگر نہیں کنٹرول کرتا تو پھر ایران کارروائی کا حق محفوظ کرتا ہے. اس کے فوراً بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف وہ اسلام آباد آئے. انہوں نے نواز شریف سے, آرمی چیف صاحب سے اور وزیر داخلہ نثار علی خان سے ملاقات کی. پاکستان نے ایگری کیا کہ جو بارڈر ہے 1200 کلومیٹر کا, اس پہ ہم فوجی موجودگی جو ہیں وہ بڑھائیں گے. اس دوران جو پریزیڈنٹ روحانی ہیں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو خط بھی لکھا, اپنی تشویش سے آگاہ کیا. پاکستانی سفیر جو تہران میں آصف درانی, ان کو بھی طلب کر کے جو ہے دماغ سے دیا گیا. اس میں جو امپورٹنٹ بات مجھے لگتی ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے کہ افغانستان کے برعکس اور بھارت کے برعکس جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے سرحد میں جس میں لوگ مرتے ہیں, تو پہلا ری ایکشن نئی دلی سے یا کابل سے یہ آتا ہے کہ اب بات نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. ایران اور پاکستان کے تعلقات میں جو اب تک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی رابطہ نہیں ٹوٹتا. ڈپلومیٹک کانٹیکٹس کو اور باقی چینلز کو فوری طور پہ حرکت میں لایا جاتا ہے اور معاملے کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہے, جو کہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن پاکستان کے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ 4 ممالک سے اس کی سرحد لگتی ہے, اور 3 ممالک سے کسی کا بھی قصور ہو, کوئی بھی وجہ ہو, 3 ممالک سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. پاکستان افغانستان اور انڈیا کے بعد ظاہر تیسرا محاذ نہیں کھول سکتا, نہ افورڈ کر سکتا ہے. سملرلی ایران عراق میں پھنسا ہوا ہے, شام میں پھنسا ہوا ہے, اس کا جو ہے ملاقڑا چل رہا ہے سعودی عرب سے, گلف اسٹیٹ سے بھی, پورے گلف اسٹیٹ سے. اچھا, تو اس کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایک چوتھا یا 5واں محاذ جو ہے ادھر بھی کھل جائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ایسکلیٹ ایک خاص حد سے زیادہ اس بات کو نہ ہونے دیں. باقی یہ رہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہرحال ایک مسئلہ تو ہے. پاور سینٹر چونکہ ایک سے زیادہ ہیں, لہٰذا کچھ یہ نہیں پتہ چلتا کہ انڈیا اور افغانستان کے بارے میں تو پالیسی کلیئر ہے کہ کون بناتا ہے, لیکن ایران کے بارے میں سویلین انپٹ کتنا ہے اور ملٹری کا انپٹ کتنا ہے, یہ بات جو ہے وہ سٹل کنفیوزنگ ہے. اس پہ اگر آپ فنش کر لیں تو پھر میں بات کرتا ہوں. اچھا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو چائنا ہے, پاکستان سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, ایران سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, افغانستان میں کسی حد تک اس کا انفلوئنس ہے, تو وہ ایک سٹیبلٹی فیکٹر بن سکتا ہے. اس پہ میں مزید بات کرنا چاہوں گا, لیکن اچھا اب آپ نے بات کی بینک کر رہے ہیں نا چائنا, نہیں اس پر ہم بات کریں گے بیکاز یہی بات ہے کہ وی شوڈ ناٹ پٹ آل آور ایگز ان دیٹ باسکٹ کہ چائنا سنبھال لے گا. اس پہ بات کریں گے. آپ نے بات کی سینٹرز آف پاور کی پاکستان میں, اور اکثر پاکستان میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اکثر ایک پیج پر نہیں ہوتا, اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اکثر مختلف کتابوں کے پیجز پر ہوتی ہے. تو اگر لوگوں کو یہ کمپلیکس پاور شیئرنگ ارینجمنٹ لگتی ہے تو ایران کی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ کو دیکھ لیں, کیونکہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ میرے خیال کوئی 3 یا 4 پاور سینٹر میجر. سپریم لیڈر ہیں جن کے نیچے جوڈیشری, میڈیا, ملٹری آتی ہے ٹیکنیکلی. پریزیڈنٹ ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں, اور وہ بھی مطلب الیکشن پروسیس بھی ویٹ ہوتا ہے کیونکہ گارڈین کاؤنسل چوز کرتی ہیں کہ آپ
प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, गार्डियन काउंसिल को भी सुप्रीम लीडर चूज करता है। फिर है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पासदारान, जो एक स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं कहूंगा, एक बकायदा स्टेट है, अपनी बिजनेसेस हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी, बराह रास्त रहबर आला को जवाब दे। बिल्कुल, इट इज अ सेपरेट आर्मी इन एंड ऑफ इटसेल्फ। अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो अभी बाकरी साहब के जो बयान आया है, ठीक है, डिप्लोमेसी चल रही थी और काफी सक्सेसफुली चल रही थी, और बिल्कुल जाहिर है कि अगर जैसे हमारे यहाँ गुस्सा है कि अफगान फायरिंग में हमारे शहरी शहीद हुए, तो नेचुरली ईरान को भी गुस्सा है। अगर उल्टा हुआ होता, हमारे फोर्सेस मारे होते, तो अभी हम भी, हमारी आंखों में भी खून होता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एक थ्योरी ये है कि बाकरी साहब की जो स्टेटमेंट थी, जो जनरल बाकरी की, वो एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस का हिस्सा थी। जी, डिप्लोमेसी भी चलेगी, लेकिन एक वार्निंग भी आप दे दें। हाँ, दूसरी स्टेट ये भी हो सकता है कि बिल्कुल जैसे जब आपको याद है सदर रूहानी यहाँ आए थे, एक ट्वीट फायर हुई थी ISPR से, और थोड़ी सी जो माहौल उस वक्त बन रहा था वो थोड़ा सा खराब हुआ था, फिर वो रिपेयर भी हो गया, व्हिच इज अ गुड थिंग। हो सकता है कि ये इसका ईरानियन इक्विवेलेंट है। ये भी अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं होगी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल 3-4 रोज पहले ही ईरान की आर्म्ड आर्मी ने प्रेसिडेंट हसन रूहानी पर तनकीद की थी, क्योंकि हसन रूहानी का कहना था कि जब ये ईरान US न्यूक्लियर डील चल रही थी, तो आपने ये एंटी इजराइल स्लोगन्स लिखे अपने मिसाइल्स पर, और ये फुटेजेस लीक की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आप इस डील को सैबोटाज करने गए थे। तो आर्मी से काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया था उसके ऊपर। सो वहां पर भी देयर इज दिस राइवलरी पावर। जो हमारा जनरल राहील शरीफ को सऊदी अलायंस, मैं वही उसी पे आने वाला था एग्जैक्टली कि अब जो डेलीगेट है ना, सिचुएशन पाकिस्तान की वो ज्यादा है, इसलिए कि आपको याद होगा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अभी पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा जी कोई बात नहीं हो सकती। अब मसला ये है कि ईरान से पाकिस्तान की सरहद मिलती है और सऊदी अरब जो है ब्रादर बुजुर्ग है, ठीक है, उसके दरमियान डेलिकेट बैलेंस तो हमेशा कायम रखने की जरूरत थी, लेकिन अब ज्यादा जरूरत है, वरना प्रॉक्सी वार हम भुगत चुके हैं 90s में और 80s में, एक और प्रॉक्सी वॉर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी उस वक्त जबकि 3 सरहदें हमारी जो हैं उन पे हमें कुछ नहीं पता कि क्या है। 2 फ्रंट वॉर कोई मुल्क नहीं लड़ सकता, 3 फ्रंट वॉर तो बहुत ही बड़ी बात है। ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, वापस आएंगे तो इसी बात पर जारी रखेंगे अपनी गुफ्तगू और अफगानिस्तान को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। ज़ेर बहस है पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात में कशीदगी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई इस तनाजुर में कि 2007 और 8 में की ज़माने की कुछ क्लासिफाइड CIA के मेमो वो सामने आए, और वो अल जज़ीरा ने उसके ऊपर खासी डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी। आपको याद है जंदुल्ला 2005 से लेके 10 तक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, और जाहिदान और ईरानी सीस्तान में धमाके वगैरह ये है, और ईरान के जो एटमी साइंसदान थे वो मर रहे थे, कम से कम 4। कहानी ये है जनाब कि 2007 और 8 में अकॉर्डिंग टू द CIA आर्काइव्स, मोसाद ने लंदन में CIA एजेंट्स के तौर पे जंदुल्ला के लिए भर्तियां शुरू की, और फिर उनको जाहिर है कि वहाँ ईरान में जो कुछ हुआ उसके बाद नवंबर 2010 में अमेरिका ने जंदुल्ला को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, और इस बीच जो है मोसाद और जंदुल्ला जो करते रहे। अब जाहिर है अमेरिका मोसाद के खिलाफ तो जाहिर है कुछ भी नहीं कर सकता बजाय इसके कि वो हाथ मारे, लेकिन उन्होंने कहा यार हमें एटलीस्ट बदनाम ना करो। लेकिन हुआ ये कि चूँकि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर के दोनों तरफ हैं वो इस्तेमाल हो रहे थे, तो ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे से ज़ाहिर है बदजन हुए कि वो कह रहा है जी कंट्रोल करो, ये कह रहे हैं नहीं। उसी दौरान ये हुआ कि फरवरी 2010 में जंदुल्ला के सरबरा अब्दुल मालिक रेगी, आपको याद होगा कि दुबई से उन्होंने परवाज़ की किर्गिज़िया की फ़्लाइट पे, और ईरानी जेट तैयारों ने उन्हें उतार लिया। इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान के हक़ में जाती है,
کہ بیسیکلی جو عبد المالک ریگی صاحب ہیں وہ پاکستانی ایجنسیوں کے پاس تھے، تو انہوں نے انہیں ایران کے حوالے کر دیا کہ نمٹ لو، اور اس کے بعد ریگی کے واقعے کے بعد سے جند اللہ جو ہے وہ تحلیل ہونی شروع ہو گئی. لیکن اب جیش العدل کے نام سے ایک نیا گروپ سامنے آ گیا ہے، تو یہ ٹھوٹھاں جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے موساد کی سٹوری بتایا اس میں ایک اضافہ کر دوں. یہ جو ریکروٹمنٹ کر رہے تھے کہ آپ سستان بلوچستان میں جا کے حملے کریں جند اللہ والوں کی، موساد ایجنٹس یہ دکھا رہے تھے کہ ہم موساد کی نہیں ہیں، ہم سی آئی اے کے ہیں. یہی میں نے کہا، یہ ان کے پاس امریکن باقاعدہ پاسپورٹس بھی تھے. اس لیے اگر جند اللہ والوں کو پتہ چلتا تھا یہ اسرائیلی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نظریے کی بنیاد پہ کہتے ہیں یار یہ تم یہودی ہو. فلیگ کے اوپر فالس فلیگ کے اوپر فالس فلیگ. انہوں نے سی آئی اے کا ظاہر کر کے جند اللہ والوں کو ریکروٹ کیا اور سی آئی اے والے صرف ہاتھ ملتے رہے. اچھا، اسی ریجن میں کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کل چینی سفیر جو نئی دہلی میں ہے لو جاؤ ہوئی، انہوں نے ایک جو تھنک ٹینک تھا اس میں ایک لیکچر دیا، اس میں انہوں نے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کی. چونکہ چین ہمارا یار ہے لہٰذا انڈیا کے میں بیٹھ کے اگر کوئی چینی کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے پھر کان کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی بھارت اور چین کے درمیان دوستی اور تعاون کے سمجھوتے کی ضرورت ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، اور فوری طور پہ سرحدی تنازعات کو تیزی سے نمٹایا جانا چاہیے. اور ہمارا جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو ویژن ہے اور انڈیا کا جو ایکٹ ایسٹ پالیسی جو ہے ان کو آپس میں ہم آہنگ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے وضاحت کی چینی سفیر نے کہ سی پیک جو ہے صرف اقتصادی تعاون اور رابطے کا منصوبہ ہے، اس کا سیاست یا بھارت اور پاکستان کے جو علاقائی دعوے داری ہے جو کلیمز ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے سب سے پہلے چین. کوئی یاد آ رہا ہوگا. پھر جناب سفیر صاحب نے یہ کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ چین کا جھکاؤ ہمیشہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے. دس از انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا جی 1990 سے پہلے چین کا موقف تھا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں طے ہونا چاہیے. لیکن اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو شملہ معاہدہ تھا اس کے تحت دو طرفہ مذاکرات کی شکل میں حل ہونا چاہیے. اور بقول چینی سفیر کے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین بھارت کی تشویش کو کتنی اہمیت دیتا ہے. پھر انہوں نے ایک آئیڈیا اور پیش کیا کہ جو ترقی کے لیے چین بھارت اور پاکستان کے درمیان مستحکم تعاون ضروری ہے، ہم ثالثی کے لیے بھی تیار ہیں اگر دونوں ملک چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان میں سفیر تھا نومبر 2008 میں جب بامبے اٹیک ہوا تھا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے ثالثی کے لیے کتنی کوششیں کی تھی. اچھا، یہ ہمارے علم میں نہیں تھی یہ بات. آپ کو اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں، آج کا اگر آپ بھارتی اخبار دیکھیں تو سوائے ترکی کے صدر پہ لان تان کے کچھ نہیں ہے. طیب ایردوغان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر کے جو کشمیر کے حوالے سے بات کر دی پاکستان کی. اچھا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے جو چینی سفیر نے کہا ہے یہ آئیڈیا اوریجنلی آپ کو پتہ ہے کس کا تھا؟ دسمبر 2016 میں بلوچستان کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ بھارت کو اوبور ون روڈ ون بیلٹ کا جو ہے منصوبے کا حصہ بننا چاہیے. اور پھر اگلے دن چین کا جو گلوبل ٹائمز ہے ان آفیشیل ماؤتھ پیس، اس نے کہا تھا کہ بھارت کو پاکستان کی طرف سے آنے والی اس پیشکش پہ غور کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو درون خانہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تو الٹیمیٹ مجھے لگتا ہے کہ چین کا چونکہ پیسہ لگ رہا ہے تو اسے ظاہر ہے اپنے پیسے کی فکر ہوگی، تو اس کی سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ افغانستان، پاکستان اور بھارت اور چین ون پیسٹ پہ تو آنا ممکن نہیں ہے، کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں تاکہ اس کا پیسہ نہ ضائع چلے، تاکہ کولڈ پیس ہی کافی ہے. ایک کولڈ بیکاز the business of China is business. لیکن آپ یہ جو تنازع ہیں ظاہر ہے اگر اس طرح اسکرپٹ کے مطابق چیزیں ہو جائیں تو بہت آسان ہے. لیکن کیونکہ امریکہ معیشت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن امریکہ کے بھی تو پلانز ہیں نا. امریکہ نے بھی تو یہ کرنا ہے نا. وہ اب چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کرے، ابھی تک افغانستان میں اس کا انفلوئنس، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، یہاں سے اگر وڈرا ہوا تو وہ روس کو نہیں دے گا، چین کو دے گا. میں وہ چلے لیٹس سی. لیکن میں چمن بارڈر کی بات بتاؤں، جب فلیگ میٹنگ بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، یہ بات آئی کہ چیزیں
صحیح ہو گئی ہیں. آج جب ڈاکٹر عمر ذخیوال ملے ہیں انہوں نے 10 ٹویٹس کی ہیں, 10, ایک بھی نہیں, 2 بھی نہیں, 3 بھی نہیں, پورے 10 پوائنٹس, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارے بارڈر سے ڈیورنڈ لائن کراس نہیں کرنا, اور وہاں میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو صرف سرحدی تنازع, میں صرف آپ ایک بگ اسکیل کی بات کر رہے ہیں, یہ زوم ان کر کے بات کر رہے ہیں, فرق کتنا ہے بس. اس میں جو رکھنے ہیں نا, میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اور انہوں نے ایک آگے بھی چلے گئے, انہوں نے کہا جی یہ چمن کا ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں سے اگر آپ ادھر چلیں گے تو انگور اڈا پہ بھی ہمیں اعتراض ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے انگور اڈا ان کو ہینڈ اوور بھی کیا تھا, وہ چیک پوسٹ تو الٹا وہ ہمارے پہ ہی چل رہے تھے. انہوں نے اندر سے تالا لگا کر کے, اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ فیوچر کیا شیپ ہونے والا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کوئی ڈسیگری نہیں کر رہا, جو یہ بات کر رہے ہیں اگر میں صحیح طرح سمجھ رہا ہوں, آپ کی بگ پکچر ان این آئیڈیل ورلڈ ایسے ہی ہونا چاہیے, اور اوور آل مومنٹم شاید اسی ڈائریکشن میں ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو گراؤنڈ لیول پہ جو سپوائلرز آتے ہیں نا, کیونکہ اگر گراف اوپر بھی جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچ میں ڈپس نہیں آئیں. جھاڑیاں تو ہمیشہ نہیں, لیکن آپ نے ابھی خود موساد کی بات کی نا, آپ کا خیال ہے کہ اگر چین کا یہ پلان وہ ہوگا تو موساد سائٹ پہ کھڑی ہو کر کے دیکھتے ہیں کس کا پلان کامیاب ہوتا ہے. جو پریکٹیکل پرابلم آپ کو ایک فیس ہوگی کہ جیسے پاکستان میں ملٹیپل اگر پاور سینٹرز ہیں, ایران میں اس کے ڈبل ہے, تو افغانستان میں اس کے کوئی 10 گنا ہے. دس از another problem. دوسری بات جو ہے کہ ہمارے جو بارڈر ایشوز ہے نا, کوئی ڈائریکٹ لائن آف کمیونیکیشن ایز سچ نہیں ہے. کابل میں بھی آپ بات کرو گے کس سے بات کرو گے, یہ آپ کو نہیں پتا. another problem is کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم گوگل میپس اور یہ GSM کے ذریعے کریں گے, وہ تو آپ کا بارڈر ہی نہیں تسلیم کرتے. اچھا, چینی سفیر کے بیان پہ بھی کچھ بات کر لیں سر. نہیں, میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس پہ بھی تبصرہ کر دیں. It is I think کہ this is Chinese diplomacy at its best. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ وہ یہی ایسی ہی بات کرتے ہیں, وہ کبھی ہسٹیریکل بات نہیں کرتے. They are offering India an economic incentive. اب یہ صرف ایک کور ہے یا اس کے پیچھے کچھ جینوئن ہے؟ انڈیا یہ دانا چگے گا یا نہیں؟ نہیں. دوسرا آپ نے جو بات وہ آج کل کسی اور ہی موڈ میں ہے, آپ کو پتا ہے کس موڈ میں ہے وہ. آپ نے جو بات کی تھی نا, جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے, ہی ول میک شیور, ہی اور شی ول, کہ بھئی وہ بالکل سٹیبلٹی ہو جائے اور اس کے پیسے کے دام وصول ہو جائیں اور ہر چیز جو ہے وہ اسموتھلی چل پڑے. لیکن میرا نہیں خیال کہ انڈیا ادانا چاہیے. اگر اس بنیاد پہ بھی ہو جائے امن تو کیا برائی؟ برائی کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. ہم تو ویسے امن کے بھوکے ہیں سر, اتنے سال ہو گئے, اور امن تو بھیا معیشت کرواتی ہے, معاشی ضرورت, آئیڈیالزم اپنی جگہ. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور آج کل ٹیلی ویژن چینلز پہ ایک بڑا مزے کا اشتہار چل رہا ہے جس میں ایک چینی خاتون بریانی بناتی ہیں اور لے کے پاکستانی پڑوسیوں کے پاس جاتی ہیں. اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سی پیک کا. کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی تھی اس کے اوپر کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ صرف خواتین کھانا پکاتے ہیں. انہوں نے کہا یار مسالے کا ایڈ ہے, تو اس کے اندر مطلب ظاہر ہے کہ فلسفے پہ تو بات نہیں ہوتی نا یار. لیکن کچھ لوگوں نے کسی نے بات نہیں کی. نہیں, بہت لوگوں نے بات کی ہے, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. ایک نے بڑا فنی, انہوں نے کہا کہ وہ بریانی لائیں تو وہ خاتون نے کہا کہ میری بلی نہیں مل رہی صبح سے. بریانی وانسوئے جو بھی ہے. چلے ٹھیک. اچھا بہرحال آج ایک اور کوئی فوٹیج چلی اچانک چینلز پہ جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک چائنیز خاتون جو ہیں وہ PIA کے ایک پلین کے کاکپٹ میں گئی ہیں اور وہاں سے وہ پھر واپس آئی ہیں اور یہ فوٹیج کسی نے موبائل پہ بنائی. اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز پاگل ہو گئے, بریکنگ نیوز, یہ دیکھیں یہ تمام جو فلائنگ رولز کی فلاؤٹنگ ہو رہی ہے اور یہ خاتون جو ہیں یہ کاکپٹ میں چلی گئیں اور 3 گھنٹے وہاں کاکپٹ میں رہی. یہ بھی خبر ہو رہی تھی اور پائلٹ نے سب کو باہر نکال دیا اور یہ وہ سارا مطلب یہ ایسا ہوا نہیں کیونکہ سارا کرو موجود ہے. اور ہمارے جو PIA کور کرتے ہیں سول ایویشن وغیرہ بڑے ہونہار اور تجربے کار رپورٹر جاوید چودھری صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب مجھے تو یہ بتائیے کہ یہ خبر کا اصل مدعا ہے کیا؟ بالکل جی, جیسا کہ آپ نے ناظرین کو آگاہ کیا ہے
مذکورہ جو چینی خاتون ہیں وہ بظاہراً تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کاکپٹ میں گئی اور کاکپٹ میں آنے کے بعد وہ آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن ذرائع کا جو ہمیں بتانا ہے اور جو فوٹیج بھی نظر آ رہی ہے، فوٹیج کو اگر تفصیل دیکھا جائے تو یہ جہاز جو کھڑا رنوے میں کھڑا ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی اس طرح کی سرگرمی نہیں نظر آ رہی کہ وہ ٹیک آف کر چکا ہے یا وہ اس کے دوران پرواز ہے. بس سمپل سی بات یہ ہے کہ پائلٹ نے چینی خاتون کو جو ہے وہ بلوایا، اس میں اپنا پائلٹ کاکپٹ سے وہ خاتون باہر آ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب جتنے چینلز ہیں انہوں نے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس طرح ہو گیا ویسا ہو گیا. حالانکہ سول ایویشن کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق کسی پیسنجر کا کاکپٹ میں بیٹھنا کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شب کہنا چاہوں میں تو اس میں یہ ہے کہ 2 جمپ سیٹس آلریڈی موجود ہوتی ہیں کاکپٹ میں، جو کہ پیسنجر کو یا اپنے کسی جاننے والے کو یا پیسنجر کو جن کے پاس سیٹ ڈاؤن کو آفر کر سکتا ہے پائلٹ. تو میرے خیال میں نہ تو صرف اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے بلکہ جہاز بھی جو ہے نا وہ اسٹل جو ہے نا وہ ایئرپورٹ میں موجود ہے، اور اس میں بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پائلٹ نے اس کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی ٹریٹمنٹ کیا ہو یا کسی کو باہر نکال دیا جائے. جیسا کہ آپ نے ناظرین کو بتایا تو جاوید صاحب اس کا کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے رائی کو خبر کا پہاڑ بنا دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ویسے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے پی آئی اے نے، اور کل سے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کرو جو اس فلائٹ کا ہے وہ کراچی پہنچے گا، اس کے اسٹیٹمنٹس ہوں گے، اس کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ آیا اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، یا پائلٹ نے صرف ان کو اپنے کاکپٹ کی کھڑے جہاز کی سیر کرا دی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کسی کا اگر یہ جس طرح بلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ پائلٹ نے بلوایا کاکپٹ میں، لینڈنگ کروائی، لینڈنگ کے بعد وہ خاتون باہر آئی. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہ کوئی بھی اسٹاف ہو، سرکاری ملازم یا کوئی بھی جو اہلکار ہے وہ اتنی آسانی سے اپنے کسی خراب کام کے لیے فوٹیج بنانے میں جو ہے وہ بالکل معاونت نہیں کرے گا. جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے خوش و خرم سے فوٹیج بنائی، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. جی صحیح بات ہے. اور یہ نا ایک بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب، آپ کا پہلے جاوید صاحب، ہاں سوری تھینک یو جاوید. جاوید صاحب بول رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. اور یہ نا اب سٹیزن جرنلزم کی نیگیٹو سائڈ ہے، ڈاؤن سائڈ ہے. کیونکہ اب اگر آپ یہ فوٹیج دیکھیں وہ سے بات پوچھ رہے ہیں سر آر یو فرینڈ آف پائلٹ، ہاں واٹ آر یو ڈوئنگ، ہاں ڈیڈ یو انجوائے دس. تو مطلب پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ سے بار بار پوچھتی ہے لائک وائی آر یو فلمنگ می، نو واٹ از یور نیم، واٹ از یور نیم. اور میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو یار، میں اس کا تمہارے فون میں یہ نہیں ہے، میں تو انویسٹیگیٹو، میں ایکسکلوسیو میں سکوپ بنا رہا ہوں. یہ دیکھیں میں سکوپ بنا رہا ہوں. جرمن ڈپلومیٹ کو جو گھیرا تھا، آر یو ٹرن، آر یو ڈرنک اور نارمل، آر یو ٹرن رائٹ ناؤ. اور وہ پوچھ رہا واٹ ڈو یو مین بائی ٹرن، what do you mean by turn? He mean are you drink, are you normal. اور بڑا بھائی وہ ایکسپوز کر دیا، تو نے دیکھا تھا بھائی کتنا چیتا ہے. یہ ہوا ہوگا نا اس کے بعد. تو دس از اے بٹ مچ. آئی تھنک کہ ہوائی جہاز کی سٹوری میں ہوائی فائرنگ زیادہ. لیکن یار یہ اچھی بات ہے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کاکپٹ میں بھی آپ بیٹھ کے جا سکتے. سر میں گیا ہوں. نہیں سر، ہوتا ہے گڈ ول جیسچر کے طور پر. آپ کو اگر پائلٹ انوائٹ کرے تو یو کین گو. جیسے انہوں نے کہا 2 جمپ سیٹس ہوتی ہیں وہاں پر، اور وہاں آپ جا سکتے ہیں. جمپ سیٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جمپ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اوبیسلی سپورٹنگ سیٹس ہوتی ہیں. بلکہ پی آئی اے تو میں نے سنا اتنی اکوموڈیٹنگ ہے کہ اگر جمپ سیٹس بھی ختم ہو جائیں تو وہ کہتی ہے کھڑے ہو کے بھائی آپ جائیں. یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے. اور اگر آپ کا تھوڑا سا قد چھوٹا ہے تو آپ وہ اوور ہیڈ لگیج بنز میں بھی آپ سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ویسے جمپ سیٹ پر میں بھی بیٹھا ہوں، اور میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ کوئی میرے اس طرح کے کوئی تعلقات نہیں تھے پائلٹ کے ساتھ. آپ ذرار کھوڑو ہیں. جی نہیں پھر بھی پائلٹ خاتون بھی ہو سکتی ہے نا، کوئی ایسا نہیں تھی. خیر اینی وے، تو کہنے کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ خبر کو مسالے دار بنانے کے لیے اس پہ شان مسالہ لگانے سے پریشان. اور چینی کم ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جیسا بھی ہے آپ ایک ورژن لے لیں نا، آپ پوچھ لیں کہ جناب کیا ہوا ہے. اور اگر ورژن دلچسپ ہوا تو پھر آدمی کیا کرے. ہاں جو خبر بھی لیکن اور جس طرح پہ چلایا جاتا ہے لاجواب پی آئی اے کا لاجواب کارنامہ، اور یہ ہو گیا، اور یہ دیکھیں سوشل میڈیا تو پاگل ہو گیا. تھوڑا حوصلہ ہے، صبر کر لیں. لوگوں کو پہلے اس میں چینی کم نظر آ گیا تھا، انہوں نے کہا چینی کم ہونے کا مسالہ ڈال دیتے ہیں. کتنے عجیب لوگ ہیں. جب یہ پروگرام شروع ہوا تو یہ سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور اب انہوں نے ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے یار. کیا ہوگا، ہر چیز تعمیری بھی ہوتی ہے، تخریبی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں دونوں کی جانب توجہ دلانی چاہیے. بالکل یہی بات ہے، کیونکہ ذرا ٹائم ہے نا تو تھوڑا سا معزز بھی بن جانا چاہیے. کبھی کبھی کر لینا چاہیے. ہاں
اور تو کچھ نہیں بس نہیں سر آپ اور بتائیں آپ کو اس خبر کے بارے میں. اجینوموٹو ڈالنا ہے تو ڈالنا ہے. کس سے؟ کسی بھی چیز میں. نہیں مجھے ایسی نہیں ضرورت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پائلٹ کا یہ جو چکر چلا ہے یہ طیارہ گراؤنڈ تھا. ہاں اچھا اس پہ گراؤنڈ کا جو عملہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن خبر جو میں نے چینلوں پہ دیکھی مجھے ایسا لگا کہ اڑتے طیارے میں یہ ہو رہا ہے. اڑتے طیارے میں کو پائلٹ سارے سٹاف کو نکال دیا, دروازہ لاک کر دیا, پتہ نہیں پھر کیا ہو رہا ہے اندر. یہ تب آئی ڈونٹ نو کہ اپنا تصور آپ کیوں ڈالتے ہیں جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. اس کی ذرا تصدیق کرو. یہ جب ہائی جیکنگ وغیرہ کی اور ٹیررزم کے واقعات بڑھ گئے تھے تو وہ جو ہے بالکل لاک کرنے کی ہدایت تھی. میں نے سنا تو یہی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ واقعہ after that there is a bit of a problem. I mean this is a cause of concern because 9/11 کے بعد especially ایئر لائن رولز چینج ہوئے تھے. لیکن یہ مجھے CIA والے سے پوچھنا ہوگا. ابھی جیسے جاوید بول رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو I will go with his version. لیکن جیسے وسعت نے کہا آپ پلیز اٹھیں اور جا کے تصدیق کر کے تو میں جا کے تصدیق کرتا ہوں اور کل تک میں تصدیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. تو آج کا پروگرام ظاہر ہے خود بخود نیچرلی ختم ہو رہا ہے. آپ فوت ہو گیا. فوت کھینچ کے ہم نے لمبا کیا. لائف سپورٹ پہ بس لائف سپورٹ کل تک کے لیے